नाजरीन, सियासी माहौल में तनाव बढ़ गया है, पोलराइजेशन बढ़ गई है और बाज़ औक़ात यूँ लगता है कि हम कन्फ्रंटेशन और इंतशार की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें हैं जिनको मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं। तनाज़ा बना हुआ है एहतिसाब का। बुनियादी तौर पर हुकूमत कह रही है कि वो मेरिट पे एहतिसाब कर रही है, अपोजिशन का ये दावा है कि वो इंतकाम से काम ले रही है। इस दौरान एक सियासी क़ुव्वत ऐसी भी है जो एक के साथ भी नहीं खड़ी, जो दरमियान में खड़ी है और वो ना ख़ुद एहतिसाब की शिकार है, ना उनके लीडर अंदर हैं, ना उन पे इल्ज़ाम है और ना वो हुकूमत में हैं। यूँ हमने ज़रूरी समझा कि उस क़ुव्वत से रुजू किया जाए कि जो ख़ुद एहतिसाब के मामले में न सफ़रर है और न बेनिफिशरी है, और तवक्को की जाती है कि उनकी जो बात होगी वो मबनी बर मेरिट और मबनी बर इंसाफ होगी। तो नाज़रीन, आप पहचान गए होंगे आज का जरगा हम आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा से, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, मेहरबानी। और ये जो पहले तो बल्कि ये जानना चाहूँगा कि आप ना अपोजिशन के इत्तेहाद के साथ हैं और ना हुकूमत के साथ हैं, तो एक तो ये कि आप किसके साथ हैं और ऐसे क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल किया और मैं ख़ुद चाहता हूँ कि मैं इसका जवाब भी दे दूँ और अपने मुल्क के अवाम को एतमाद में ले लूँ। पीपल पार्टी का एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए कि उनका लीडर इस वक्त जेल में है जी, और इस तरह मुस्लिम लीग का भी एक मसला है कि उनका लीडर भी जेल में है और उनकी तमाम तर सरगर्मियाँ, सियासत, बयान, एहतजाज अपनी इन कायदीन के रहाई के लिए है और ज़ाहिर है फिर नेब के कार्रवाइयों ने इन सब को एक किया है, जायज़ और नाजायज़ कार्रवाइयों ने। तो मेरा भी मसला है और मैं उसी बुनियाद पे मुतहर्रिक हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ। और मेरा मसला है एक आम आदमी का मसला, और आम लोग पीपल पार्टी में हैं, मुस्लिम लीग में भी है, पीटीआई में भी है, जेयूआई में भी है, जमात इस्लामी में भी है और इसके अलावा भी करोड़ों की तादाद में है। उनका मसला यही है कि मौजूदा हुकूमत के गलत माशी पॉलिसियों ने उनके लिए जीना मुश्किल कर दिया है और हर इंसान के चेहरे को आप देखे हैरान, परेशान और सवालिया निशान है कि क्या करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए। और एक तरफ हुकूमत है कि मुक्का लहरा लहरा कर ताजरों को डरा रही है, दुकानदारों को डरा रही है, हर पाकिस्तानी को डरा रही है। इसलिए हमने फैसला किया है, हमारा डिसीजन यही है कि हम आम आदमी का तर्जुमान बनकर सियासत करेंगे। इसलिए हमारा बयानिया उनसे आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा। इस वक्त हम एक एजुटेशन में हैं, बहुत सारे लोग ड्राइंग रूम में बैठकर मशवरे कर रहे हैं, लेकिन हमने जुलाई की इस तपती धूप में कल भी मुल्तान में अज़ीम-ए-शान अवामी मार्च किया और हमारा बुनियादी मसला आम आदमी का मसला है जो इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों बिल्कुल तंग आया है, एक दलदल में फंस गया है। तो कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है, आप उस इत्तेफाक में एक रखना डाल के इनडायरेक्टली हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? इत्तेफाक में बरकत है, अब सवाल यह है किस चीज़ पर इत्तेफाक करें। पहले तो मकसद वाज़ेह हो। इसलिए अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं महंगाई और बेरोज़गारी के लिए लड़ रहा हूँ तो मैं उनकी हिमायत करता हूँ और उसको मेरी हिमायत करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी और पीटीआई की माशी पॉलिसियों में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत भी एक लिहाज से अगर आप अफराद को देख के, उनके माजी को देख के, साबिक़ा कारकर्दगी को देख के, तो ये भी पीपल पार्टी का एक नया चेहरा है।
تو آپ 5 سال تو پیپلز پارٹی سلیم بھائی، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے معاشی پالیسیاں ایک ہے، سیاسی پالیسیاں ایک ہے، داخلہ پالیسیاں ایک ہے، کشمیر پالیسی ایک ہے، ہندوستان کے ساتھ یاری اور دوستی کی پالیسی ایک ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت میں ہے اور یہ اپوزیشن میں ہے؟ اس لیے ایک پارٹی کا بنیادی پہچان اس کا نظریہ ہے۔ تو آپ پھر 5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں اتحادی رہے حکومت میں؟ خیر یہی پی ٹی آئی تھی، کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں؟ دیکھیے، ایک صوبے کی حکومت اور ایک مرکزی حکومت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم اگر 5 سال رہے بھی تو ایک 14 نکاتی ایجنڈے پر، اور اس میں کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی پارٹی مفادات کا نہیں تھا، اس میں تعلیم کا، اس میں صحت کا، اس میں کرپشن کے خاتمے کا، اور ایک عوامی ایجنڈے کی بنیاد پر ہم نے اتفاق کیا تھا۔ لیکن اس پارٹی کو پہلی بار مرکز میں حکومت ملی۔ لیکن میں خیر بات کرنا آپ نے چاہتا کیا ہوں فیصلہ کیا؟ کہ آپ کے پہلے نزدیک کیا ہے؟ اب یہ ایک امر واقع کے طور، ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پر موجود ہے۔ اگر یہ حکومت صحیح چلتی اور اپنے اعلانات کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق، قوم کے ساتھ جو اس نے کیے تھے اس کے مطابق چلتی تو پورے ملک کو خیر ہوتا۔ لیکن 1 سال میں اس کی کارکردگی ایسی صفر کارکردگی ہے، ناکام پالیسی ہے، جس کارکردگی کی تو وجہ بات سے کی ہر بات کوئی ہے، آپ پریشان اس ہو کو گیا۔ الیکٹڈ سمجھتے ہیں یا سلیکٹڈ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اس طرح سپورٹ نہ کرتے تو اس میجارٹی میں یا اس تعداد میں یہ کبھی بھی کہا، یہ ٹھیک ہے قومی اسمبلی میں ان کے ممبران ہوتے، لیکن جس گملے کا پیداوار پرانے پارٹیاں ہیں جو حکومتوں میں رہی ہیں، وہ مسلم لیگ کی صورت میں ہو یا پیپل پارٹی کی صورت میں ہو، موجودہ حکومت بھی اسے گھملے کا پیداوار ہے۔ اس لیے ایک ہی گھملے کے پودے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر خیبر پختونخوا میں ہم ایک مخلوط حکومت کا حصہ تھے تو اپنے ایک ایجنڈے پر ہم نے اسکول کے نصاب کو ٹھیک کرنا تھا، ہم نے وہاں کرپشن کے خاتمے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، اسکول کا نظام، ہاسپٹل کا نظام، پٹواری نظام، اس کو بہتر بنانا تو تھا۔ کوئی ایک وعدہ پورا کیا انہوں نے اور آپ کے ساتھ؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وعدہ اگر میں کہوں کہ جو ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ تھے، وہ فائنانس کا محکمہ تھا، وہ بلدیات کا محکمہ تھا، وہ عشر اور زکوٰۃ کا محکمہ تھا، تو ان کے بہتر کارکردگی کا اعتراف تو بین الاقوامی ادارے بھی کرتے رہے، اور خود جناب عمران صاحب بھی بارہا جلسوں میں اعلان کرتے رہے کہ جماعت اسلامی کی جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی اچھی ہے، بلکہ ہمارے منسٹر عنایت اللہ خان صاحب کو وہ تبدیلی کی چابی کہتے تھے کہ یہ تبدیلی کی چابی ہے، اور آپ تو عمران خود خان پشاور صاحب؟ سے تعلق رکھتے ہیں، عنایت اللہ خان صاحب جی کو نہیں، عمران خان صاحب کہتے تھے ان کو خود تبدیلی کی چاہیے۔ عمران خان صاحب اعتراف کرتے تھے کہ یہ تبدیلی کی چابی اس لیے کہ ہم نے پشاور کو بہت خوبصورت بنایا تھا، لیکن آپ لوگ اور بھی کیا کلین پرویز اور خٹک کو گرین تبدیلی کی پشاور کا چابی جو نعرہ ہم نے لگایا تھا اس کو کر کے دکھایا تھا۔ لیکن آپ بھی کیا پرویز خٹک کو تبدیلی کی چابی سمجھتے تھے جو ان کے ساتھ تھے؟ دیکھیے، اگر آپ ایک آدمی کے ساتھ آپ کی رفاقت ہو جائے، وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرے، ایک کاغذ پر دستخط کرے، علی الاعلان اس کا اعلان بھی کرے، تو آپ کو یقین تو کرنا پڑتا ہے۔ انسان تو انسان کے ساتھ چلتا ہے، لیکن چلتے چلتے جب ان کو مرکز میں ایک حکومت مل گئی پورے اختیارات کے ساتھ، تمام تر سپورٹ کے ساتھ، اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، بلکہ اپنے اعلانات اور اپنے وعدوں اور اپنے منشور کے علی الرغم یہ 1 سال کا سفر ہے، یہ بالکل الٹا سمت میں اس کا تو سفر بی ہے۔ آر ٹی اور بلین ٹری سونامی جیسے گناہوں سے آپ دنیا اور آخرت میں کیسے مبرہ ہو سکیں گے؟ دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک آدمی دوسرے کے قبر میں نہ لیٹتا ہے، نہ ایک کے بارے میں دوسرے سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ان کے اعمال کا جواب وہ خود دیں گے، ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ جہاں تک بی آر ٹی کا مسئلہ ہے، لیکن آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو جس کے سلیم بھائی ساتھ آپ ہو سے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ سلیم بھائی، میں آپ سے عرض کروں کہ بی آر ٹی جب وہ بنا رہے تھے تو ہمارے منسٹر نے باقاعدہ باضابطہ کیبنٹ اجلاس میں ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ یہ کوئی مناسب منصوبہ نہیں ہے پشاور شہر کے لیے، ان کے مخالفت کی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ایک جوائنٹ پروگرام کی وجہ سے یا ایک مخلوط حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ کام تو نہیں کر سکے ہمارے منسٹر کے آ کر اس کے خلاف
کوئی دھرنا دیتے، کوئی احتجاج کرتے، کوئی آواز بلند کرتے، لیکن جو ایک اپنی تجویز یا اپنی رائے دینے کا وقت تھا انہوں نے بھرپور دیا، اور حالات نے عنایت اللہ صاحب کی وہ رائے صحیح ثابت آپ نے کر لی۔ فرمایا کہ پیپلز پارٹی اپنے لیڈر کو چھڑانا چاہتی ہے، مسلم لیگ نون اپنے لیڈر کو چھڑانا چاہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو نہ خود اندر ہے نہ ان کے بھائی اندر ہے، اور اس اتحاد کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ ANP کی قیادت بھی اندر نہیں ہے، اور وہ حاصل بزنجو صاحب بھی اندر نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں ساتھ ہے اگر صرف وہ مقصد ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو احتساب کے نام پر شور شرابہ اور غلغہ پاڑا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ خود پاناما لیکس کے حوالے سے میں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن جمع کیا ہے، 1 سال تو گزر گیا، بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ سپریم کورٹ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ کوئی احتساب نہیں ہو رہا ہے۔ جو 2 3 4 10 آدمی انہوں نے اندر بھی کیے ہیں، اب تک 1 پیسہ اس سے انہوں نے وصول نہیں کیا، نہ بیت المال میں جمع کیا۔ اور اگر ہم نیب کی کارکردگی کو دیکھیں تو جتنا خرچ اس ادارے پہ ہوتا ہے شاید اس سے زیادہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، اتنا اس نے جمع نہیں کیا، لوگوں سے وصول نہیں کیا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست ہے یا مسلم لیگ کے ساتھ پیپل پارٹی کے صف میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ تعاون کرنے کا ان کا اپنا ایک موقف ہے، پہلے دن سے جب نواز شریف صاحب اندر گئے تو انہوں نے پہلے دن سے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ اندر رہیں، ہم باہر آپ کی وکالت کریں گے۔ اس طرح پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ایک کرنے میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ ایک آزاد سیاسی لیڈر ہے، ان کی اپنی ایک جماعت ہے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، لیکن بہرحال پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور موجودہ PTI اس کو ہم ایک نظام کا تسلسل سمجھتے ہیں، اور مولانا اس فضل لیے الرحمان ایک کو کا بھی ساتھ دینا اور دوسرے کے مخالفت کرنا میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم اس مولانا لیے کہنا چاہتے ہیں، ہاں آپ مولانا محترم کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ ان کو شاید اپنی کامیابی کا راستہ یہی نظر آتا ہے کہ ان تینوں کو اکٹھا کر لے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سراج الحق نظام صاحب کا ایک حکومت کو تسلسل ہے۔ ڈسکس کریں گے تو عمران خان کی ڈسکشن کے بغیر کیسے ڈسکس ہو سکے گا؟ اپوزیشن کو کریں گے تو اس کے لیڈر مولانا فضل الرحمان کے ذکر کے بغیر کیسے ڈسکس ہو سکے گا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو اور یہ باقی جماعتوں کو بھی کیا آپ اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں؟ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مولانا کے ساتھ ہم نے یہ بارہا ڈسکس کیا ہے، یعنی الیکشن کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اس پر بات کی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہم ایک علیحدہ مورچے کی طور پر، ایک علیحدہ الٹرنیٹ اور متبادل کی طور پر اس حکومت کا اپوزیشن بننا چاہیے۔ ہمیں ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرنا چاہیے، ہمیں ان کا ایوان کے اندر، ایوانوں سے باہر، چوک اور چوراہوں میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا کا فکر یہی تھا کہ نہیں، ہم پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ایک کر سکتے ہیں اور اسی میں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے۔ سراج الحق صاحب 1 مہینہ پہلے تک تو یہ اتحاد نہیں بنا تھا، اور مولانا فضل الرحمان آپ لوگوں سے زیادہ شدت کے ساتھ ڈٹ کر اس حکومت کی مخالفت کر رہے تھے، تو آپ لوگوں نے خود MMA توڑ دیا، آپ لوگوں نے خود ان کی طرف دھکیل دیا۔ متحدہ مجلس عمل تو دیکھیے دینی جماعتوں کا اتحاد تھا اور الیکشن کے لیے بنا تھا۔ الیکشن میں بہرحال وہ ڈیلیور نہیں کر سکی یہ اتحاد بہت ساری وجوہات کے ساتھ، اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مختلف مسلکوں کے لوگ ہیں وہ ایک ہو جائے، لیکن جو JUP، JUI اور اس طرح اہل حدیث، اہل تشیع جس کو 2002 کے الیکشن میں ایک ہو گئے تو اس نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اس الیکشن میں ایک نہیں ہو سکے اور ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے جھتے بن گئے، علیحدہ الیکشن میں کڑے ہو گئے اور وہ ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ اس لیے الیکشن کے بعد ہم آپس میں بیٹھ گئے، ہم نے مشاورت کی اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے، ایک پروگریسو اور ترقی پسند جماعت ہے، اور ایک کریکٹر اور تاریخ وائز لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، ہر ادارے نے اس کی تعریف کی ہے، تو جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ جدوجہد کرے۔ باقی ایوان کے اندر تو جو الیکشن بھی، میں سلیم بھائی میں عرض کروں کہ ایوان کے اندر، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں
صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن کے جو بھی ایشوز آتے ہیں، عوامی ایشوز آتے ہیں، اس میں ہم ساتھ دیں گے، لیکن ایوان سے باہر عوامی سطح پر جو احتجاج ہے، ایجیٹیشن ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں اور ہم نے شروع کیا ہے، اور عوام کا ایک بہت اچھا رسپانس ہے ہمارے تو طرف۔ الیکشن سے پہلے ہم التجا کر رہے تھے کہ مولانا کے پاس نہ جاؤ، آپ اس وقت ان کے پاس جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، جا کے MMA بنا دیا۔ اب الیکشن کے بعد نہ مولانا کے پاس جا رہے ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں، تو کہیں کسی نے روکا تو نہیں ہے، منع تو نہیں کیا ہے جماعت کو؟ دیکھیے، جماعت اسلامی میرے خیال میں اپنے نیچر میں ایک آزاد خود مختار جماعت ہے، اور یہ واحد جماعت ہے جس کا ایک شورائی نظام ہے۔ یہاں جو ساری سیاست ہے وہ کسی ایک فرد یا ایک خاندان یا ایک ذات یا کسی ایک پیر، ایک مولوی صاحب، ایک امیر صاحب یا ایک خان وڈیرے اور جاگیردار کے گرد نہیں گھومتا ہے۔ یہاں ایک آزاد جماعت ہے، ان کا ایک شورائی نظام ہے، اور الیکشن سے پہلے جب ہم MMA بنا رہے تھے تو بھی ہم نے اپنی مشاورت یعنی شورا میں فیصلہ کیا تھا، اور الیکشن کے بعد جو اسٹریٹجی ہم نے اختیار کی ہے اب جس پہ ہم جا رہے ہیں کہ سفر لمبا ہی صحیح، ٹھیک، مشکل صحیح، اکیلا ہی صحیح، لیکن جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم اپنے سلوگن، اپنے جھنڈے، اپنے پلیٹ فارم پہ جدوجہد کریں، اور ملک کے اندر جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک واقعی چینج، ایک یہ حقیقی ہمیشہ کے تبدیلی لیے چاہتے ہے، ہیں۔ آگے جا کے جماعت تو پھر کوئی مذہبی جماعتوں کے ساتھ یا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد تو نہیں جہاں کرے گی؟ تک مذہبی جماعتوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں اور اچھے بنا رہے ہیں۔ اتحاد کی بے بات پرسوں بھی ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث بھی ہے، اہل تشیع بھی ہے، سب کو ہم نے جمع کیا ہے کہ جو دینی نظریاتی ایشوز ہے، لیکن جہاں تک ملک کے اندر ایک الیکشن اور سیاست کی بنیاد پر تحرک ہے، وہ ہم اپنے جھنڈے اور اپنے پلیٹ فارم سے جاری اس لیے رکھ سکتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کا معاشرے میں ایک گڈ ول موجود ہے، ایک خدمت کا ایک امیج موجود ہے، دیانت کا ایک امیج موجود ہے، تو کیوں نہ ہم خود میدان میں کھڑے ہو کر عوام کو اپنے ساتھ ملانے کی جدوجہد کریں۔ گویا جماعت اسلامی نے اتحادی سیاست کے راستے میں ایک مکمل وقفہ کر لیا ہے۔ نہیں، وقفے کی بات میں نہیں کرتا ہوں، یہ ہمارے ایک مستقل پالیسی ہے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ایک لمبا سفر ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ ہم اسی سفر پہ جائیں گے اور اسی پہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کا دائمی فیصلہ ہے، لیکن ہم وقفہ لیتے ہیں گفتگو میں اور واپس آئیں گے تو امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو متحدہ اپوزیشن میں ابھی آپ شامل نہیں ہوئے، تو آپ کسی بھی صورت میں شامل نہیں ہوں گے، یا کہ کچھ شرائط آپ نے رکھی ہیں اور اگر وہ پورے کیے جائیں تو پھر آپ بھی اپوزیشن کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب تک ایوان میں یعنی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جو عوام کے مفاد کا ہو، قانون سازی تو خیر ہوئی نہیں ہے، لیکن روز روز کوئی نہ کوئی مسئلہ، اس میں ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، ہم اپوزیشن کے وہاں ساتھ دیتے ہیں، مل کر ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، واک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا حرکت، ایک ایسی ایجیٹیشن یا ایک ایسی حرکت جس کے نتیجے میں دوبارہ وہ لوگ آ جائے جنہوں نے 70 سالوں سے ملک پر حکمرانی کی ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس لیے کہ PTI بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے، اور اس میں کون ہے، اگر آپ ایک ایک کا نام لے لیں وقت زیادہ لگے گا، لیکن پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، پرویز مشرف کے لوگ ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں، اور 70% آپ دیکھیں ان کے کیبنٹ میں بھی وہی لوگ شامل تھے، تو اس لیے موجودہ حکومت اور سابقہ حکمرانوں کے درمیان آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کشمیر کے بارے میں موقع پہ ایک ہے، ہندوستان کے بارے میں موقع پہ ایک ہے، تعلیم کے بارے میں موقع پہ ایک ہے، معیشت کے بارے میں موقع پہ ایک ہے، IMF اور ورلڈ بینک کے در پر جھکنے اور سجدریز ہونے کے بارے میں موقع پہ ایک ہے، تو ایک تسلسل ہے، اس لیے میں فرق نہیں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں جماعتوں کے درمیان کوئی فرق ہے۔ یعنی پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، لیکن کسی بھی سٹیج پہ، قومی سطح پہ، باہر سڑکوں پہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے؟ میرے خیال میں دیکھیے، پارلیمنٹ کے اندر ایسے مسائل آتے ہیں، ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا ریلوے کا، اور اس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا،
ہمیں بھی اس پہ درد ہے، اس لیے اس پہ احتجاج اب کرنا جو ایک چاہیے تھا۔ امیجیٹ مسئلہ درپیش ہے وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کا ہے اور اس کی تبدیلی کا ہے۔ سنجرانی صاحب کو ہٹا کے ان کی جگہ حاصل بزنجو صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے کا ہے۔ جماعت اسلامی حکومت کا ساتھ دے گی یا اپوزیشن کا؟ اس پہ ابھی ہمارے شورا کا اجلاس ہوا ہے اور ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے، اور پھر شورا نے امیر جماعت کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ دیکھ لیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سنجرانی صاحب اور حاصل بزنجو صاحب دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں اچھے لوگ ہیں، دونوں اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک حکومت کے نمائندے ہیں سنجرانی صاحب اور دوسرے اپوزیشن کے نمائندے، اور آپ نے ابھی فرمایا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے۔ میں عرض یہ کروں، کل میں ملتان میں تھا، بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ ہر آدمی نے کہا کہ میرا بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، دال ہے، گھی ہے، بچوں کا فیس ہے، بجلی کا بل ادا کرنا ہے، گھر کا کرایہ ادا کرنا ہے، گیس کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ یہ جو سینٹ کے اندر تبدیلی ہے اس سے کوئی نظام میں تبدیلی آتی یا نہیں ہے، یہ بہت مائنر چیز ہے۔ اچھا تو آج کیا اس لیے میں سلیم بھائی، میں آپ نے پوچھا تو ہمارے ساتھ دونوں نے ابھی رابطہ کیا ہے، دونوں بات چیت کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پارٹیاں کیا موقف اختیار کرتی ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کا انتخاب ہو رہا تھا تو میری تجویز تھی کہ میاں رضا ربانی صاحب کو ایک متفقہ کینڈیڈیٹ کی طور پر سامنے لایا جائے، اس لیے کہ خود مسلم لیگ بھی اس کو ووٹ دینا چاہتے تھے، باقی جماعتوں کے لوگ بھی اس پر متفق تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کے مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن خود پیپل پارٹی نے اپنے کارکن اور جالے کی بجائے ایک ایسے آدمی کو ووٹ دینا گوارا کیا، اور پھر حیران نہیں، یہ جس جگہ تک پہنچے یہ تو زرداری صاحب اپنے ہاتھوں پہنچے۔ آپ اگر کہیں وہ ویڈیو نکالے دوبارہ دیکھے، وہ فلم بہت دلچسپ تھا کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگ ایک قطار میں ایک دوسرے کی پیچھے کھڑے ہیں اور سنجرانی صاحب کو ووٹ دیتے۔ آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ پیپل پارٹی نے کیوں ان کو ووٹ دیا، نہ معاہدہ سامنے آیا، نہ وہ راز ہمیں معلوم ہوا۔ پیپلز پارٹی آج وہی پارٹی کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ آدمی نہیں ہونا چاہیے، اب یہ آدمی چاہیے۔ پیپلز پارٹی لاڈلا بننے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے ان کیسز سے بچنا چاہتی تھی، اس کی خاطر زرداری صاحب نے یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ رستہ تو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا ہموار کیا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی گناہوں کا ثمرہ ہے۔ لیکن میں اس وقت یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف حکومت اور حکومت مقتدر حلقے وہ سنجرانی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ANP، مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ سب حاصل بزنجو صاحب کے پاس کیا پڑے ہیں۔ امیری جماعت اسلامی کو اپنی شورا نے اختیار دیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب وہ وقت، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ ابھی کافی دن ہیں اور ابھی سینٹ کے اجلاس بلانے کا تاریخ بھی متعین نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں جماعت اسلامی اور امیر جماعت اسلامی لیڈنگ والا اور قیادت والا رول نہیں پلے کر رہے۔ میں لیڈنگ نہیں کر رہا ہوں کہ سنجرانی صاحب کا ساتھ دیا جائے یا حاصل بزنجو صاحب کا دیا جائے، اس میں اپنا فیصلہ سناؤں گا جب یہ مجھے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری وقت یہ ساری جماعتیں اپنے اپنے موقف کو اکثر چھوڑ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک یہ آپشن بھی ہے نا کہ آپ دونوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں تو آپ غیر جانبدار رہیں۔ نہیں، اگر میں یقینی طور پر دونوں کو ایک جیسا سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت بھی اس تناؤ کے نتیجے میں، اس لڑائی اور جھگڑے کے نتیجے میں غریب آدمی کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی سیٹسفیکشن کا سامان ضرور ہو رہا ہے۔ سنجرانی صاحب بہت زیادہ شریف اور فرینڈلی ہے۔ کون؟ سنجرانی صاحب۔ سنجرانی صاحب ایک یعنی اپنی ذات میں ایک بہت اچھے آدمی ہیں۔ میں نے 1 سال کے دوران، پہلے تو میں نہیں جانتا تھا، ٹھیک، اور حاصل بزنجو صاحب، ان کے نظریات سے اختلاف اپنی صحیح، بے شمار صحیح، لیکن اپنی ذات میں وہ بھی ایک شریف آدمی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا نظام چاہتے ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کے آنے اور جانے سے فائدہ کس کو ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک تو عمل کا موقف ہے، یعنی عمل کے لیے انتخاب ہے، ایک ہوتا ہے رائے اور سیاسی فتویٰ۔ اب آگے مجھے آپ کا سیاسی فتویٰ چاہیے۔ احتساب
جو عدالت کے جج ہے ارشد ملک کے معاملے سے متعلق اور نواز شریف کی سزا سے متعلق، ایک مریم نواز اور مسلم لیگ نون کا موقف ہے، دوسرا حکومت کا موقف ہے۔ مریم نواز کہتی ہے جج کو بلیک میل کر کے ان سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے مسلم لیگ نون نے جج کو بلیک میل کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یا دونوں سچ بولتے ہیں یا دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے پہلے دن یہی مطالبہ چیف جسٹس سے کیا تھا کہ اب آپ کے عدالتی نظام پر ایک دبا لگ گیا ہے، اور دبا بھی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، اور مناسب یہی ہے کہ آپ ایک جوڈیشری کمیشن بنا لیں، دونوں کو سنیں اور تحقیق کر کے قوم کو اعتماد میں لے لے۔ لیکن اگر حکومت یہ عدلیہ یہ کام نہیں کرتی ہے تو خود عدالت پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے اگر یہ جج واقعی مجرم ہے اور اس کے بارے میں جو ویڈیو انہوں نے دکھایا ہے وہ ٹھیک ہے، تو ان کو سزا بھی ہونی چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن سنی انسنی کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے دن سے میں نے یہی مطالبہ کیا، اور میرے بعد مسلم لیگ نے بھی جوڈیشل مطالبہ کمیشن کیا۔ بنایا جائے۔ بالکل، میں یہی چاہتا ہوں کہ جوڈیشری کمیشن بنایا جائے، اس میں مریم بی بی صاحبہ کو سنا جائے، اس کو بھی سنا جائے، اور قوم کو بتایا جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وہ قضیہ حل ہونے تک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف کو ریلیف ملنا چاہیے، رہا ہونا چاہیے، سزا سسپینڈ کرنی چاہیے یا کہ نہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ثابت ہو جائے نا کہ یہ جج کے بارے میں جو الزام ہے یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داریوں سے ایک طرف تو کیا ہے، لیکن وہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے؟ اگر واقعی اس نے کسی کے کہنے پر یہ کیا ہے جس طرح ویڈیو میں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اس نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کی ہے، اور جو اپنے حلف کے خلاف ورزی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اس عدالتی نظام میں ان کے لیے اگر سزا نون لیگ بھی کا الزام درست ثابت ہو جائے تو نواز شریف نے یہ جو اتنا عرصہ جیل میں ظاہر ہے۔ گزارا، اس کے اگر پھر تلافی کیسے ہوگی؟ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، ایک جج اگر جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس جھوٹے جج نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ مشکوک تو بن جاتے ہیں۔ نہیں، مشکوک نہیں، جھوٹے جج کے فیصلے سچ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ اس نے جو فیصلے کیے ہیں ظاہر ہے اس کو دوبارہ تو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہماری زمانے میں اس ویڈیو کے آنے کے بعد ہر جج کے بارے میں لوگوں کی شکوک اور شبہات میں اضافہ ہوا ہے۔ جو بھی قضا کی جگہ پر بیٹھے ہیں، جو بھی مفتی کی جگہ پر بیٹھا ہے، اس کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو جب تک عدلیہ اپنے آپ کو صاف نہ کرے، اور صاف اسی طرح سے ہوگا کہ اس جج کے بارے میں تحقیق ہو، اگر اس نے جرم کیا ہے تو ان کو سزا ہونے چاہیے، اس نے جو فیصلے کیے ہیں اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ مجموعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں، احتساب ٹھیک ہو رہا ہے یا احتساب کے نام پہ انتقام ہو رہا ہے؟ اب تک تو احتساب نہیں ہو رہا ہے۔ اگر صحیح احتساب ہوا تو اس وقت آپ کی اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے بہت کم رہ جائیں گے۔ یہ تو خود چیف جسٹس نے، جسٹس کوثر صاحب نے میرے سامنے کہا تھا۔ عمران خان صاحب تو بچ جائیں گے نا، وہ تو کرپٹ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت سارے اب موجود ہے، کویسچنز موجود ہے، ان کے بہن کے بارے میں کویسچن موجود ہے، ان کے پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سوالات موجود ہے۔ تو اگر صحیح احتساب شروع ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آدمی بچ جائے گا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ احتساب میں لائق اور ڈس لائق نہیں ہونا چاہیے، شفاف ہو، دن کی روشنی میں ہو، رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ناظرین، سراج الحق صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سراج الحق صاحب، ابھی جب آپ کہتے ہیں احتساب بھی صحیح نہیں ہو رہا، ملکی نظام مزید انتشار کا شکار ہو گیا، معیشت مزید خراب ہو گئی، آپ انیشیٹر بنے تھے سپریم کورٹ میں پاناما کی بنیاد پہ نواز شریف کے خلاف، آپ کو کچھ ندامت کا احساس نہیں ہو رہا اپنے اس اقدام پہ؟ اب بابا، جو ہم نے پٹیشن جمع کیا ہے پاناما لیکس پہ، نواز شریف صاحب کو تو اس کیس پہ سزا ہی نہیں ہوئی، اس کو تو دبئی کی کسی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے اور لینے پہ سزا ہوئی ہے۔ پاناما لیکس میں جو 436 افراد ہے وہ تو اب بھی اسی طرح موجود ہے۔
وہ حکمران ٹولے میں بھی ہے، وہ اپوزیشن میں بھی ہے، اس میں بیوروکریٹ بھی ہے، اس میں ججز بھی ہے۔ میرا تو آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ ان 436 لوگوں کا احتساب ہو جائے۔ نیب کے ساتھ جو بڑے بڑے کیسز اب بھی موجود ہے، 150 سے زیادہ میگا کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل موجود ہے، اس کے بارے میں اس لیے خود نیب کے بارے میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ بذات خود بھی قابل احتساب ہے۔ میرا اور اس لیے خود یہ چیئرمین ڈیمانڈ تھا نیب سے سلیم، متعلق جو چیزیں سامنے آپ کو یاد ہوگا میرا موقف کہ نیب کا جو چیئرمین ہے اس کا انتخاب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو دونوں سیاسی آدمی ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں پہ الزامات ہوتے ہیں۔ میرا اس وقت بھی یہی موقف تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور اسلام آباد کے یہ 6 آدمی مل کر نیب کے چیئرمین کی تقرری کرے تاکہ وہ ہر صورت میں غیر جانبدار آدمی ہو۔ اور آج یہ لوگ اس آدمی کا رونا رو رہے ہیں جس کے انتخاب میں خود ان کے اپنی رضامندی شامل ہے۔ تو میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تو اب بھی سینٹ میں اس دن میرا یہی ڈیمانڈ تھا کہ اب تک تو وہ احتساب ہوا ہی نہیں ہے جس کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ سویس بینک میں 395 بلین ڈالر سے زیادہ رقم پڑی ہے، اس کو لانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ تو احتساب تو تب ہونا جی جب ایسے لوگ خود اس منصب پر ہو جس کے اپنے ہاتھ صاف ہو، جس کا اپنا دامن صاف ہو۔ اس لیے ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ایک منسٹر بیان دیتا ہے کہ کل ایسا ہوگا اور اگلے دن نیب ویسا ہی کرتا ہے۔ تو اب تو نیب خود ایک متنازع ادارہ بن گیا ہے اور یہ ہمارے بدقسمتی ہے۔ نیب تو متنازع ہے ہی۔ چیئرمین نیب نے پہلے جاوید چودھری کو جو کچھ انٹرویو دیا، جو کالم ان کے چھپے، اس کے بعد جو ایک معاملہ آیا، جس طرح اس پہ مٹی پائی گئی، پھر خود چیئرمین نیب جس طرح پولیٹیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محتسب اعلیٰ خود قابل احتساب نہیں؟ میں دیکھیے نیب کی چیئرمین نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر صحیح احتساب ہوا تو یہ حکومت ہی ختم ہوگی۔ ان کے الفاظ تو آپ کو یاد ہے نا جی، اور شاید 10% لوگ بچ جائیں گے۔ تو ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ خود جو اس وقت نیب کا چیئرمین ہے، ان کی کارکردگی، ان کا موقف، ان کے بیانات، ان کا سیاسی ایٹیچیوڈ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب تو جو بھی دن گزرتا ہے وہ زیادہ متنازع بنتا جا رہا ہے۔ خود ان کے اپنے کردار کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اب بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ احتساب ہو، شفاف ہو، دن کے روشنی میں ہو، اور اس کے لیے ایک ایسے چیئرمین کا آنا ضروری ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان، چاروں ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور چیف جسٹس جو لاہور یہ اسلام آباد کے ہیں، ان کے بالاتفاق ایک آدمی آ جائے اور اس میں سیاستدانوں کی چناؤ کا کوئی اختیار ہی نہ ہو۔ اچھا، اور یہ جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کہ نہیں واقعی وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ سلیم صاحب بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن کامن سینس نے اب تک اس کو قبول نہیں کیا ہے کہ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ لوگ ہاتھ ڈالیں گے، اور جس کے بارے میں خود یعنی وزیر اعظم صاحب کے الفاظ موجود ہے کہ میں ان کو مونچھوں سے پکڑ کر جیل لے جاؤں گا، اور جس کو روز تھریٹ اور دھمکیاں دی جا رہی ہے، ایک کامن سینس کا آدمی اتنا بڑا غلطی کرے گا کہ وہ 15 کلو ہیروئن اپنے گاڑی میں رکھ کر سفر کرے گا؟ یعنی کامن سینس یہ نہیں مانتا ہے۔ باقی تو انسان کبھی کبھار اچھا بھلا انسان ایسا کام کر جاتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنا اچھا، اتنا بڑا، اتنا عاقل۔ اس لیے پشتو زبان میں کہتے ہیں کہ جو ہوشیار پرندہ ہے نا جی، وہ نہیں پنستا ہے، لیکن جب پنستا ہے تو دونوں پاؤں سے پنستا ہے۔ آپ تو پشاور اور دیر سے لاہور زیادہ آتے جاتے ہیں، کہیں آپ کی گاڑی کی ڈگی میں کچھ نہ ڈالا جائے، یہ خوف نہیں ہوتا؟ ویسے ثناء اللہ صاحب کے اس واقعے کے بعد میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا ہے کہ گاڑی نہ چھوڑنا۔ اچھا، جہاں اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ ماضی میں بھی تو یہی ہوا ایسا ہے۔ تو نہیں ہے کہ اس دیکھیے، ڈگی ماضی سے میں یہی ہوا، یہ پیپل پارٹی کے دور میں بھی آپ ہاں کو پتہ ہے، بھٹو صاحب نے چودھری روایت ظہور ڈالی۔ الہی صاحب ایک بہت بڑے باوقار آدمی تھے، یعنی اس پر بینس کا وہ
مقدمہ درج ہوا تھا بینس کی چوری کا. تو یہ آج کا نہیں ہوتا ہے، ہماری سیاست کا یہ المیہ ہے کہ جب لوگ ذاتیات پر آ جاتے ہیں تو اتنے گر جاتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ بھی سیاست دانوں کی انا کی تسکین کے لیے وہ کام کر جاتے ہیں کہ خود ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گاڑی کی ڈگی سے کچھ نکلنے کے ڈر سے، ظاہری بات ہے عزت تو ہر کسی کو پیاری ہے، آپ اپوزیشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے سلیم بھائی. ہم حق پر ڈٹنے والے لوگ ہیں. اور آپ یعنی باقی لوگ تو اب آئیں گے میدان میں، کبھی فیصلے کریں گے. میں نے عرض کیا 16 تاریخ کو ہمارا بہت بڑا اس حکومت کے اقدامات کے خلاف جلسہ ہوا لاہور میں، 23 تاریخ کو جلسہ ہوا فیصل آباد میں، پھر کراچی میں، پھر ملتان میں کل 19 تاریخ کو بہت بڑا عوامی مارچ ہے اس حکومت کے غلط پالیسیوں کے خلاف پنڈی میں. تو احتجاج تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اچھا، ایک آپ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں تو ایک حق پہ مبنی رائے دے دیجئے. یہ جو معیشت کا ستیہ ناس ہو گیا، آپ نے شروع میں عرض کیا کہ غریب کی اس وقت، غریب نہیں بلکہ اچھے بھلے لوگوں کی اس وقت جو حالت ہے، ملک سے سرمایہ بھی بھاگ رہا ہے، ذہانتیں بھی بھاگ رہی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. اس معیشت کا ستیہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو پچھلی حکومتوں نے جو لوٹ مار کی ہے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہ نہیں، یہ خود ان کی نااہلیوں کا نتیجہ ہے. اس میں مبنی بر انصاف رائے کیا ہے؟ واقعی یہ اس کا بھگت رہے یا ان کی اپنی نااہلیت؟ میں خیبر پختونخوا فائنانس منسٹر تھا، اور جو معاشی ٹیم اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ تھی مرکز میں، وہی ٹیم بعد کی حکومتوں کے ساتھ رہی، اور نواز شریف صاحب کی اس دور تک وہی ٹیم تھی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی ٹیم ہے اور وہ پالیسیاں بناتی ہیں، اور ایک منسٹر یا وزیر اعظم صرف اس کی وکالت کرتا ہے. تو ماضی میں بھی لوگوں نے قرض لیے ہیں، لیکن اس حکومت نے نالائقی یہ کی کہ پہلی حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات ہوتے تھے. اب اس حکومت نے پہلے دن تو مذاکرات کی اور پھر اس کے کہنے پر انہوں نے پورا معاشی ٹیم تبدیل کیا. اپنا جو دماغ جس کو کہتے تھے جناب اسد عمر صاحب کو، اس کو تبدیل کیا، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو تبدیل کیا. اتنا زور ہے IMF کا کہ انہوں نے حماد اظہر صاحب کو ایک دن منسٹر بنایا، ان کو ایک پورٹ فولیو حوالی کی، اور 48 گھنٹے بعد IMF کے اس ایجنٹ کے کہنے پر، اس نوکر کے کہنے پر انہوں نے دوبارہ اس کو ریورس کیا. IMF کا ایجنٹ نوکر کون ہے؟ حفیظ صاحب ہے نا جی، ان کے کہنے پر انہوں نے اس کو کر لیا. اچھا، یہی جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہے جناب والا، یہ تو مصر میں IMF کے نمائندے تھے. تو اب تو سارا ٹیم اس کا ہے. اس لیے نالائق اپنی جگہ پر، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب ایک اچھے کرکٹر ہے اور کرکٹ کی ٹیم کی قیادت کرنے والے ایک اچھی لیڈر تھے. لیکن ظاہر ہے یہ بیچارہ کاروباری نہیں رہا ہے، یہ بیچارہ دہقان کسان یا زمیندار نہیں رہا ہے، یہ بیچارہ استاد معلم پروفیسر نہیں رہا ہے، عملی زندگی میں کبھی یہ اس طرح انوالو نہیں رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اپنا شاید کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، بس ادھر ادھر سے جو چیز ملتی ہے اس کی وہ بیچارے وکالت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ روز غلطیاں کرتے ہیں اور روز پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پھسل گئے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس معاشی ٹیم کے ساتھ ہمارے وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. وہ تو اکرم درانی صاحب بھی کوئی عالم نہیں رہے تھے، لیکن آپ لوگ MMA کے دور میں ان سے اسلامی نظام نافذ کروا رہے تھے. آپ کی ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اکرم درانی صاحب عالم تو نہیں تھے، لیکن بہت سارے علماء موجود تھے، علماء پر مشتمل ایک بہت بڑی ٹیم موجود تھی. تو عمران کے پاس بھی ماہرین معیشت بھی ہے، ان کے پاس سیاسی فہم و فراست والے ادارے ہیں، انہوں نے ایک طرف کر لیے. ہم ویسے تعصب کی بات نہیں کرتا ہوں. جب یہ حکومت ابتدا میں آئی تو ہم نے خود معیشت پر ایک بہت بڑا سیمینار کیا، PTI والوں کو بلایا، تمام جماعتوں کے ماہرین کو ہم نے بلایا، ایک 15-16 نکات پر مشتمل ایک معاشی ایجنڈا اس کے حوالے کیا. ہمارا ایک خیال تھا کہ شاید یہ اس پہ تھوڑا بہت عمل کریں گے، لیکن پتہ چلا کہ یہ ہولی سولی IMF کے کہنے پر یہ حکومت جا رہی ہے. ٹھیک، ہمارے ابھی تک گفتگو کا مزہ تو نہیں گیا. جی چاہتا ہے کہ مزید بھی کنٹینیو کرتے، لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا.